الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ العلی العظیم العزیز الحکیم الذی خلق الانسان من علق وعلم الانسان بالقلم علم الانسان ما لم يعلم الصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين سيد المرسلين وخاتم النبيين المخاطب بالطه وياسين المبعوث برحمة للعالمين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا بشيرنا المؤيد سيدنا الممجد المصطفى الأمجد النبي المصادق المحمود الأحمد أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على الإمام الحق بالحق في الحق مع الحق من الحق إلى الحق على الحق وسلامنا على ابن أمه وأخيه ووليه ووصيه وخليفته وصاحب لوائه وأشرف إجرته وذريته وبعد علمه وحكمته وناطق حجته غالب على كل غالب مطلوب من كل طالب إمام المشارق والمغارب نقطة دائرة المطالب علي ابن أبي طالب محمد آل محمد ثم الصلاة والسلام على آل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى سبحانه عز اسمه في كتابه المبين وخطابه المتين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله تقوى المکرم ماہ حج ہے. مسلمان کعبے کا طواف کرنے کے بعد اپنے اپنے گھروں کو کچھ واپس پہنچ چکے اور کچھ واپس پہنچ رہے ہیں اور یہ ان کو بعد میں معلوم ہوگا کہ کس نے روح کعبہ کا طواف کیا ہے اور کس نے اپنے نصیب کے چکر گھبرائے تو نہیں بیٹھے. میں بہت دل کی انتہائی گہرائیوں سے معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کو انتظار کرنا پڑا. میں نے انتظار کے لیے لفظ زحمت نہیں استعمال کیا اس لیے کہ انتظار زحمت وہاں پہ ہے کہ جن کو انتظار میں زحمت ہوتی ہے. یہ تو وہ چاہنے والے ہیں جن کے یہاں انتظار زحمت نہیں ہے, انتظار عبادت ہے. امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ صلوات. لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابھی آپ اس سے راضی نہیں ہوئے ہیں. آپ کی آواز صلوات یہ بتا رہی ہے جو سبب ہے وہ بھی میں سامنے تشریف ہے. زیادہ سے زیادہ لوگ جتنے کنارے حسن صاحب آپ بھی کوشش کریں کہ سامنے آ جائیں. تو ایک ہی دفعہ میں آ جاؤں اس لیے کہ آپ کو کسی دیوار کے سہارے کی ضرورت نہیں. آپ ایسے کر کے ماننے والے. حسن محمد بھائی کی زندگی صحت و سلامتی کے لیے بلند صلوات. تو یقیناً
जो वजह थी, जो सबब था, वो मैं मरहूम फजल अली को बता चुका हूँ। और अगर मेंबर से आपको बताऊं तो वो किसी एक फर्द की बुराई और ऐब के सिलसिले में हो जाएगा, इसलिए मैं वो मेंबर से बयान नहीं करता, लेकिन उसे मालूम है कि मैं आपके पास क्यों देर से पहुंचा। अब अगर आप हजरात राजी हो गए हैं और आपकी आवाज सलावत और नारा बता देगा तो फिर मैं बराह रास्त अपनी गुफ्तगू और आपको ये पूरी तवज्जो से समाअत करना होगा कि मैंने तो हज के महीने के हवाले से आयत सूरह हज की तिलावत की है, लेकिन मुझे इस आयत की तिलावत से जाना है इल्म कीमिया तक, केमिस्ट्री तक। इसलिए कि जो मरहूम प्रोफेसर का सब्जेक्ट था, जो मजमून था जिसमें वो तालीम देते रहे कौम के जवानों को, वो केमिस्ट्री था। बहुत अच्छे है। तो अगर आप, जो हमेशा से मैं इसलिए का मानता हूँ कि जितना ज्यादा लोग रवायती बातें सुनने के आदी हैं तो उनके लिए ये दरवाज़ा शहर इनका गुलाम नहीं है। जो जरा हट के सुनने के आदी हैं उनके लिए मैं इल्म के ताज़ा गुलाब हत्या करने की तो इसलिए कि आप घबरा ना जाएं, तो मैं जरा रवायती अंदाज से बात शुरू करूंगा और फिर केमिस्ट्री पे आऊंगा और उसके कुछ चीजों के वजाहत और कुछ के इशारे करके, क्योंकि एक किताब में तमाम इल्म कीमिया को समोया नहीं जा सकता। तो अगर आपकी ये इजाजत है तो मैं इस मौजू पे चलूं, नहीं तो रवायती मौजू को आपकी खिदमत में रखूं। हुजूर, ये सूरह हज है, ये माहे ज़िलहज जिसकी 22वीं तारीख और ये 23वीं शब, और ये आयत आपने कुर्बानी के मौके पे समाअत की होगी या तिलावत की होगी या किसी ने खुतबात ईद उल अज़हा में इसे आप तक पहुंचाया होगा। लेकिन मैं इसी से एक अलहदा गोशे पे जाऊंगा, लेकिन उस वक्त तक आपको तवज्जो फरमाना है। आयत ये कह रही है कि लन यनालल्लाह लुहूमहा वला दिमाउहा, कि अल्लाह तक ना उनका गोश्त पहुंचता है ना उनका खून पहुंचता है। बहुत अच्छा। मैं किसी और दुनिया में आपको लेके जाऊंगा और आयत से ये गोशा और ये जाविया ये 1400 साल से पेश नहीं किया गया जो मैं आपकी खिदमत में रखूंगा। अल्लाह तक। और देखिए यहाँ पे ये अरबी जुबान का एक कायदा है, नफी के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, ला है, माँ है, लाम नून है। ला और लाम नून का जो फर्क है वो अरबी में बड़ा वाज़ेह है। ला जो है यानी लाम अलिफ, ये तो एक मर्तबा के इनकार के लिए है, लेकिन जो लाम और नून हर्फ नफी है ये हमेशगी और दवाम के साथ इनकार है। हरगिज़ नहीं, ये कभी भी नहीं हो सकता कि तुम्हारी कुर्बानियों का ये जो गोश्त है और ये जो खून है ये अल्लाह तक पहुंचे। और जो मुसलमान का मिजाज है, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी की तानीयत है, जो किसी तरीके से दस्तरखानों से शेर नहीं होती, तो मुझे जुमला कहने की इजाजत देना मेरे सुन्नी शिया भाइयों, वो अल्लाह तक कुर्बानी का गोश्त मुसलमान क्या पहुंचाएगा? ये तो जो हकदार है, जो पड़ोसी है, उन तक भी नहीं पहुंचेगा।
کہ یہ جو احباب ہیں، یہ جو عزیز ہیں، یہ جو رشتہ دار ہیں، یہ جو پڑوسی ہیں، جو یہ صاحبان حق ہیں، ان تک بھی یہ گوشت نہیں پہنچتا، یہی اپنے بدن کے دوزخ کے لیے۔ اور ان تمام چیزوں کا اہتمام کرتے ہوئے اور مہنگے سے مہنگا اور قیمتی سے قیمتی جانور قربانی کے لیے اشتہار بازیوں میں خریدنے والا مسلمان یہ فراموش کر دیتا ہے کہ آیت تو واضح کر رہی ہے کہ اللہ تک تو یہ پہنچتا ہی نہیں ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، اس تک تو صرف تقویٰ پہنچتا ہے۔ تقوی کو یہیں رکھ کے بندہ یہ چاہتا ہے کہ یہ قربانی کا گوشت وہاں تک پہنچے، کہا نہیں یہ نہیں پہنچتا، ہم تک تو صرف تقوی۔ دیکھنا یہ ہے کہ تم میں متقی کون ہے، صاحب تقوی کون ہے، کس کی نیت ہے قربانی کی، اس لیے کہ دنیا قربانی کے مطلب و معنی و مفہوم ہی کو نہیں سمجھتی، اس کا خیال یہ ہے کہ بس کوئی قیمتی جانور خرید کر اس کی گردن پہ چھری پھیر دینا یہ قربانی ہے۔ وہ قربانی لفظ قرب سے ہے، یعنی قربانی یہ وسیلہ و واسطہ ہے کہ جو تجھے اللہ سے قریب کر دے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ جو تو قربانی دے رہا ہے یہ اللہ سے دور گیا ہے یا اللہ سے قریب ہوا ہے۔ اب یہاں ایک اور مشکل سوال ابھرتا ہے، لیکن یہ مشکل دوسروں کے لیے مشکل ہے، مشکل کشا کے ماننے والے صاحب مشکل نہیں ہے، صاحب مشکل نہیں ہے، جو نبی صاحب مشکل نہیں ہے ان کے لیے جو مشکل کشا کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ اچھا کوئی بھی عبادت ہو اس میں نیت تو تقرب ہی کی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ایسے ہی جی جی، قربتاً اللہ، آپ کوئی بھی چاہے وہ واجب ہے، چاہے وہ سنت ہے، چاہے وہ نفل ہے، کوئی بھی آپ عبادت کرنا چاہیں تو کوئی بھی ہو اس کی وجوب کی احکام کے لحاظ سے صورت، لیکن نیت میں تقرب تو آئے گا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ واجب قربتاً کہیں یا سنت قربتاً کہیں، کہنا ہے، یا آپ صرف قصد قربت سے اس کو کہیں گے جو فقہ کے معاملات ہیں۔ مشکل مرحلہ یہ ہے کہ الفاظ یہ ہوتے ہیں قربتاً اللہ، جی جی، اللہ کے پاس، اللہ کی طرف، الہ کا لفظ کہتا ہے الہ اس کی طرف، یہ الہ نہیں ہے، الہ طرف، قربت۔ لیکن حضور قربت اس سے کیسے ہو کہ قربت کی دو قسمیں ہیں، ایک قربت زمانی ہے، ایک قربت مکانی ہے، یا آپ مکان میں قریب ہو سکتے ہیں یا زمان میں قریب ہو سکتے ہیں، اس سے کیسے قریب ہوں جو نہ زمان رکھتا ہے نہ زمان بھی وہ ہے نہ مکان بھی وہ ہے۔ دیکھیں میں ذرا آسانی کے لیے، آپ سب تو ماشاءاللہ بافہم اور سمجھدار لوگ ہیں، بچوں تک کی آسانی کے لیے بات کو سمجھا دوں کہ یہ جو قربت ہے یہ تو اضافی قدر ہے، ریلیٹیو ویلیو ہے اس کی، یہ قدر اضافی ہے۔ اب جو منبر سے قریب ہے وہ محراب سے، اس ستون سے دور ہے، جو ستون سے قریب ہے وہ منبر سے دور ہے۔ جو حاجی کے قریب بیٹھا ہے وہ شیخ ندیم سے دور ہے، جو شیخ ندیم کے قریب بیٹھا ہے وہ شوکت صاحب سے دور ہے، جو شوکت صاحب سے نزدیک بیٹھا ہے وہ حسن صاحب سے دور ہے۔ یعنی کوئی کسی سے نزدیک ہے تو کسی سے دور ہے۔
اچھا بہت اچھا. اور یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ مجلس جی جی مرحوم پروفیسر اظہر حسین زیدی کی بلندی دراجات کے لیے بھی ہے، لیکن ایک لحاظ سے اگر آپ جانیں تو یہ استقبال ماہ محرم کے لیے بھی ہے. آپ کے ذہن آمادہ و تیار اس فضا کے لیے. یہ برسی کی مجلس ہے. اب کوئی کسی سے قریب ہے تو کسی سے دور ہے. جی جی ٹھیک ہے. تو جب آپ اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہیں تو پھر یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ جب اس کے قریب جا رہے ہیں تو دور کس سے ہو رہی ہے. کیا بات ہے، کیا فکر ہے، کیا فکر ہے. بے شک. اچھا آپ ذرا ایک اور حوالے سے غور کر لیجیے. جی جی ارشاد. اب آپ دل میں دروازہ شہری کس برا کو نیاب حسین کچھ کہیے گا نہیں، اس لیے کہ برا کئی مقامات پہ اشعار سے خطاب کرنا ہے. میں آپ کی دعا لینا چاہتا ہوں، بدعا کے سہارے آگے نہیں چل سکتا کہ آپ یہ سوچیں کہ پہلے انتظار سے تھکے ہوئے ہیں، اب انہوں نے ذہن کو اور بوجھل کر دیا ہے. میں ابھی اور آسان کرتا ہوں. دوسرا قرب ہے قرب زمانی. قرب زمانی یہ ہے کہ جو یہاں اس وقت اس لمحے میں قریب ہے وہ اس وقت قریب ہے، لیکن جو آج سے 10 سال پہلے، 100 سال پہلے، 500 سال پہلے، تو جتنا وقت دور ہوتا گیا، زمان دور ہوتا گیا، اتنا وہ دور ہوتا گیا. تو یہ اللہ سے قریب ہونے کی نیت کا مطلب ہی کیا ہے کہ جس سے نہ آپ مکان میں قریب ہو سکیں کیونکہ وہ کسی مکان میں بیٹھا ہی نہیں ہے، نہ زمان میں قریب ہو سکیں اس لیے کہ وہ اس وقت سے ہے کہ جب زمان بھی نہیں تھا. بہت اچھا ہے، بہت اچھا. اب اللہ سے نہ آپ مکان میں قریب ہو سکتے ہیں نہ زمان میں قریب ہو سکتے ہیں. چلیے اب میں آپ کی آسانی کے لیے، اس لیے کہ مجھے کیمسٹری تک لے کے جانا ہے تو میں زیادہ آپ کو نہ الجھاؤں. اچھا چلیے اس ساری بحث میں ایک بات تو بچے کی سمجھ میں آ جائے گی اور یہ طے ہو جائے گا کہ کوئی کسی سے کتنا دور ہو یا کتنا قریب ہو یہ تو اضافی ہو سکتا ہے، کسی سے نزدیک کسی سے دور اور کسی سے دور، لیکن جو خود کسی کی اپنی ذات ہے اس سے قرب و بعد کا سوال ہی نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی اپنے سے دور ہو ہی نہیں سکتا. یعنی جو اپنے قریب ہو وہ تو دور نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اگر مجھ سے اس وقت میرا کوئی محترم سننے والا دور بھی بیٹھا ہو تو میں تو اپنے قریب ہوں، وہ تو اپنے قریب ہے. یعنی وہ اس منزل پر ہے کہ وہ دور ہو ہی نہیں سکتا. تو جب اللہ ہے لا زمان ولا مکان کہ اس سے آپ نہ مکان میں قریب ہو سکتے ہیں نہ زمان میں قریب ہو سکتے ہیں، تو اب اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ایسی ہستیوں کو تخلیق کرے کہ جو ہو تو اسی زمان میں اسی مکان میں، نہ وہ زمان کی ہو نہ مکان کی ہو، لیکن ہو اسی زمان و مکان میں. اور جب کوئی ان سے قریب ہو جائے تو اپنے ان سے قریب ہونے کے معنی ہے اللہ کے قریب ہونا. مشکل کشا کے چاہنے والوں نے بڑی سہولت سے سمجھا، بڑی آسانی سے سمجھا کہ اچھا کہ کوئی ایسا قریب ہو اللہ کا کہ بس وہ ہو ہی اسی ذات کا نمائندہ. میں آسانی سے بات سمجھا دوں گا. وہ ایسا اس کا نمائندہ ہو کہ دنیا دیکھے اس کے ہاتھ کو، ہاتھ نہ کہے یا اللہ کہے، دیکھے اس کے چہرے کو، اس کا چہرہ نہ کہے اللہ کہے، سنے اس کی زبان کو خطبہ، اس کی زبان نہ کہے نشان اللہ کہے، بیٹھے اس
طویل گفتگو اور میں یہ خیرپور میں کر چکا ہوں کل نفس ذائقۃ الموت کا، اور میں نے نفس کی وضاحت کی، اور اس میں کوئی 85 کے قریب ابا و ماما کوش علماء بیٹھے ہوئے تھے، ایک عالم دین کی والدہ کی سوئم کی مجلس سے جس نے خطاب کیا تھا، میں اس میں آپ کو الجھاتا نہیں ہوں، آسانی سے کہتا ہوں۔ ایک لفظ آپ نے اردو میں بھی استعمال کیا ہوگا کہ جناب وہ تو خود بنفس نفیس آئے، یعنی وہ خود آئے۔ نفس کے معنی ہوتے ہیں خود۔ اور مجھ سے نہیں پوچھنا ہجرت کی رات سے پوچھنا۔ ہجرت کی رات میں سودا ہوا ہے کہ کسی نے اپنے نفس کو بیچ لیا، مرضی کو خرید لیا، اب نفس اس کا نہیں رہا، مرضی اللہ کی نہیں رہی۔ یہ فروخت تو مکمل ہو گئی ہے، مرضیاں اس کی ہیں، دنیا جس کے لیے دعا کرے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، لیکن اللہ کے پاس تو کوئی مرضی۔ یہ بلندتر صلوات ہے تو ذرا آہستہ صلوات ہے۔ مرضات اللہ، ساری مرضیاں، کوئی ایک بھی تو اپنے پاس رکھتا، اور آپ پوچھنے والے کوئی ہے نہیں کہ اس نے ساری مرضیاں کیوں دے دی، جواب بھی یہی ہے، اس کی مرضی۔ ٹھیک ہے، جواب بھی یہی ہے کہ اس کی مرضی۔ دینے والا جانے، لینے والا جانے۔ اب اس کے آگے تو جواب پنجابی میں بنتا۔ انہوں نے کہا وہ جانے، انہوں پتہ ہے بھائی تم کون ہے، بھی ماما لگنا ہے۔ مسلمانوں کو ماموں بنانے کا شوق بھی بہت ہے، کہا یہ مسلمانوں کے ماموں ہیں، تو اسی لیے دنیا پوچھتی ہے کہ اچھا اس سے پوچھو کہ تم ماموں لگتے ہو، یہ بیچنے والے نے بیچا، خریدنے والے نے خریدا۔ اب وہ اس کا اپنا نفس نہیں ہے، وہ نفس اللہ، اور کوئی اپنے نفس سے دور جا ہی نہیں سکتا۔ تو اب یہ معنی ہی نہیں ہے کسی بھی عبادت کے تقرب کے سلسلے میں کہ اس سے نزدیک ہو، اس لیے کہ نہ وہ زمان میں نہ مکان میں، علی بھی زمان و مکان سے پہلے، لیکن اس نے ایک زمان میں 13 رجب کو اپنے مکان میں بھیج کے لگا دیا کہ دیکھو جب بھی عبادت کی قربت کرنا تو یہ دیکھنا علی سے قریب کون کتنا ہے، علی سے دور کون۔ دیکھیے میں دلیل سے بات کر رہا ہوں، کوئی ایک بات بھی دلیل سے حقیقی بھی نہیں ہے۔ نجف اشرف میں ہمیں تعلیم یہی ہے، نحن ابناء الدلیل۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہتا ہوں، ہم ہیں دلیل کے بیٹے، دلیل کے فرزند۔ دلیل کے ساتھ بات ہے کہ دیکھو اب کوئی لازمان و لامکان سے قریب ہو نہیں سکتا، تو اب لازم یہ ہے کہ جب اس نے عبادت کی نیت یہ رکھی ہے تو پھر کوئی ہو ایسا کہ وہ ہو نہ ہو، لیکن دنیا کو لگے ایسا کہ جیسے وہ ہے، وہ ہو نہیں لگے ایسا ٹھیک ہے، کیا بات کہ وہ ہے۔ اچھا، اور یہی نہیں ہے کہ صرف وہ ہے۔ اب ایک آیت آپ نے بارہا سنی ہے، بچے بچی بھی زبان پہ ہے، میں ایک لفظ کہوں گا اور دوہرا آپ دیں گے، اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو بالعموم آیات عنوان کلام قرار دی جاتی ہیں، میں ان کے بجائے دوسری آیات آپ کی خدمت میں ہدیہ کرتا ہوں تاکہ قرآن مجید کی ان آیاتوں میں بھی غور کیا جائے۔ لیکن بار بار کی سنی ہوئی اس آیت میں زاویہ میں ایک نیا پیش کر رہا ہوں، اور میں علم کے راستے میں کسی ضد کا قائل نہیں ہوں، غیر معصوم ہوں، اپنے آپ کو معصوم سمجھتا بھی نہیں ہوں اور ہو بھی نہیں سکتا، معصوموں کا ماننے والا
اگر آپ کو دلیل میں کوئی بھی کمی نظر آئے تو آج نہیں تو کبھی، میں تو کبھی کبھی صحیح لیکن آتا تو مسلسل آپ کے پاس، تو آپ بتا دیجیے کہ حضور یہ ہے دلیل میں بات۔ اب اجازت ہو تو میں آیت پڑھ دوں آپ کی بلند آواز کے ضرور کی چھاؤں میں۔ اللہ کا حکم علیہ اجران فی القربا، میں تو محبت چاہتا ہی ہوں ان کی کہ جو میرے قربا ہیں۔ آیت کا ترجمہ ہمیشہ یہی کیا جاتا ہے، رسول نے فرمایا کہ اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے رسالت کا کوئی اجر نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے اقربا سے، میرے قریبیوں سے محبت کرو، مودت رکھو۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اس میں لفظ میرا آپ نے عربی کے کون سے لفظ کا ترجمہ کیا ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ آج پریشان ہیں، پریشان ہیں، مشکل ہے بات، آسان کروں، ابھی تو اور تھوڑی سی مشکل ہونی ہے، آپ ابھی سے گھبرا گئے۔ چلو جہاں تک سن سکو سن لو، جہاں بھی نیند آئے گی، جہاں تک سن سکو سن لو، جہاں بھی نیند آئے گی وہیں ہم روک دیں گے، ختم افسانہ تو کیا ہوگا۔ میں نے کل بھی ساگئی میں یہی کہا تھا کہ میں تو نئی نسل کے حوالے سے گفتگو کرتا ہوں تاکہ دنیا کو معلوم ہو کہ جب یہ سب چیزیں محفوظ کر رہے ہیں شمشاد صاحب، یہ بہت محبت والے ہیں، تو دنیا کو معلوم ہو، ان کو معلوم ہے کہ میں شمشاد کے موضوع میں بھی 2 گھنٹے کا خطاب کر چکا ہوں۔ کسی اور سے کہیے شمشاد کے موضوع پر خطاب کرے، اور بائبل سے لے کے قرآن تک شمشاد کا درخت نکال کے بھی دکھا۔ یہاں پہ بھی امام بی بی کے نام پر اور دیگر جتنے کے جو نام تھے اور جو تاریخیں تھیں انہی پہ بات کی، ٹھیک ہے؟ چلو بیٹا برائے خوشنودی محمد والے محمد بلندہ سلام اللہ۔ حسن صاحب میں یا کسی بچے میں، شیخ صاحب میں، آپ یا کوئی بھی یہ ذمہ داری لے لیں، ہاں لے لیں کہ مجھے آپ بس آدھے گھنٹے بعد متوجہ کر دیجیے گا کہ بھی آدھا گھنٹہ ہو گیا اس وقت کے بعد، تو میں اس وقت اپنی پوری توجہ ہے۔ یہ آیت سے پہلے کہا گیا قول، ترجمہ کیا جاتا ہے کہ میں تم سے رسالت کا کوئی اجر، کوئی معاوضہ نہیں طلب کرتا، کچھ نہیں مانگتا، لیکن یہ کہ میرے جو قریبی ہیں، میرے جو رشتہ دار ہیں، میرے جو اقربا ہیں، ان سے مودت رکھو۔ ابھی رکھو یا کرو، ہم اس بحث میں بھی ابھی نہیں جاتے کہ ترجمہ اصل میں کیا بنتا، میں وہ کر رہا ہوں جو اصل میں بنتا ہے عربی لحاظ سے۔ جی جی چلیے میں ایک اور خواب کی خدمت میں رکھ دوں۔ اکثر ٹیلی ویژن پر بھی، اکثر دیگر لوگ بھی، غیر کے علماء تو کیا ہمارے علماء بھی مولا کے قول پیش کر دیتے ہیں، دیکھیے صاحب بس یہ تو نہیں ہو سکا اور ہم اس ارادے کو پورا نہیں کر سکے، کیا کرتے؟ خود امیر المومنین نے ارشاد یہ فرمایا ہے کہ عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے پروردگار کو اپنے مضبوط ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ تو جب مولا کے ارادے ٹوٹ جاتے ہیں تو ہمارا ارادہ کیا ہے؟ تو میں نے ایسے ہی ایک حضرت مولانا سے یہ پوچھا تھا جی جی کہ ایک طرف تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ گھرانہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، یہ چاہتے وہی ہیں جو اللہ چاہتا ہے، اور دوسری طرف ان کا کوئی ارادہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ٹوٹ بھی جاتا ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ نے یہ چاہا ہی نہیں تھا، یہ ان کا ذاتی ارادہ تھا، اور جو پہلوان کو گرانے کے بعد اس کے قتل کرنے کے لمحے میں بھی اپنے نفس میں اتنا قادر ہو تو اس کا ارادہ اپنا ذاتی کب آیا؟ جب حضرت مولانا پریشان ہوئے، گھبرائے، تو میں نے کہا حضور غور کر لیجئے،
مولا کے قول کے الفاظ یہ ہیں عرفت ربی بفسق العزائم، میں نے اپنے پروردگار کو پہچانا ارادوں کے ٹوٹنے سے. عزائم کا لفظ ہے، عزائمی کا لفظ نہیں ہے. یہ آپ نے کیسے کہہ دیا میرے ارادے نہیں؟ میں نے جب لوگوں کے ارادے ٹوٹتے دیکھے تو میں نے دیکھا کہ کوئی میرا رب ہے جس نے ان کے ارادے توڑ دیے ہیں، ورنہ جو علی کا ارادہ ہے وہ علی کا ارادہ. ارادہ آیا ہی نہیں کہ وہ کہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا. اس نے عزائمی کہا ہی نہیں، اس میں اپنی طرف نسبت ہے ہی نہیں. یہ کہ عربی میں جب آپ میں کی طرف جائیں گے تو پھر یہ کی نسبت لگا دیں گے، اور جب جمع کی طرف جائیں گے تو پھر نہ کی نسبت لگا دیں گے. انی بے شک میں، انا بے شک ہم، کتابی میری کتاب، کتابنا ہماری کتاب، کتابوں کا تمہاری کتاب. تو اس نے عزائمی تو کہا ہی نہیں. آپ نے اپنے خیال میں اپنے جیسا سمجھ کے اسے کہہ دیا کہ اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا. نہیں وہ ہے والا جو اس کا ارادہ وہ اس کا ارادہ، جو اس کا ارادہ وہ اس کا ارادہ. تو میرا آپ سے وہی سوال ہے کہ اس میں آپ نے لفظ میرا عربی کے کس لفظ یا حرف کا ترجمہ کیا کہ میں تم سے اپنی رسالت کا کوئی اجر نہیں مانتا سوائے اس کے کہ تم میرے اقربا، میرے قریبیوں، میرے قرب والوں، میرے رشتہ داروں سے محبت اور مودت رکھو. اس میں تو پھر قربا ہے، صرف قربا کی بات کی گئی ہے کہ جو قریب ترین ہیں، جو ہیں کہ اسی قرب میں ہیں. اچھا چلو میں اور آسانی سے بات کر دوں. اگر یہاں آپ نہیں سمجھے تو اس کے معنی یہ ہے کہ آپ بالکل بوجھل ہو چکے ہیں. میں پھر مسائل کی طرف رخ کر دوں گا اور کیمسٹری کی طرف نہیں آؤں گا. لیکن اگر آپ نے یہ سمجھ لیا اور جان لیا، ڈاکٹر صاحب اگر یہ جان لیا تو پھر میں آؤں گا کیمسٹری کی طرف، ورنہ یہیں چھوڑ دوں گا. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، سارے سید غیر سید، سارے سنی شیعہ بھائی غور کرنا، میں تم سے اپنی رسالت کا کوئی اجر نہیں چاہتا سوائے اس کے مودت پھر قربا. صرف اور صرف قرب کی بات ہے، قرب. اور آیت شروع ہو رہی ہے قل سے. اچھا تو کیا پھر آپ قل سے شروع ہونے والی ہر آیت کا ترجمے کے ساتھ لفظ میرا بھی لگا دیں گے؟ پھر ترجمہ کیجئے قل هو اللہ احد. میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ جو میرا اللہ ہے وہ احد ہے. جہاں پہ بھی لفظ قل آئے، میں قل کی بات نہیں کرنا چاہتا ورنہ بات بہت دور تک چلی جائے گی. ابھی تو خیر سے آپ کی آنکھیں کیوں قل پڑ رہی ہیں، تو اس لیے میں بات کو مختصر کرنا چاہتا ہوں. میں جب کہہ دیا قول، اس کے معنی یہ ہے کہ قول اس کا ہے، زبان کسی اور کی ہے، کہہ وہ رہا ہے، کہلوا کسی سے رہا ہے. تو جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو کیا حفیظ نہیں مجھے کو معلوم نہیں ہوا کہ اگر حفیظ کہہ دو میں اپنی رسالت کا کوئی اجر نہیں چاہتا، وہ کہہ دو صرف ہونے کی مودت کہ جو مجھے اللہ کے قریب بھی ہے.
खत्म कर देता हूँ। नहीं वो नहीं कम होगा। मैं कोशिश करता हूँ कि 15 मिनट में अपनी गुफ्तगू को समेट दूँ, इसलिए कि ये बता दिया था कि देखो ये है नफूस अल्लाह, ये है नफ्सुल्लाह, इसलिए कि ये सब है नफूस अल्लाह, लेकिन अली को नुमाइंदा बनाए कि ये है नफ्सुल्लाह। सही है, इसलिए कि जो इसके काम है वो अल्लाह के काम है। हम कहें तो दुनिया हम पर फतवे लगाती है, इल्जाम धरती है, तोहमतों का सामना करना पड़ता है, और हमें शायरी की जबान में कहना पड़ता है कि हम ही ने रोक लिया सर पे पेशाए इल्जाम। ये दो शेर समाप्त कर देना, तवज्जो पूरी चाहता हूँ। ये सदरात, ये आवारगी, ये नींद का बोझ, ये सदरात, ये उम्मीद फायदी है, ये सदरात, ये आवारगी, ये नींद का बोझ हम अपने शहर में होते तो घर गए होते, हम ही ने रोक लिया सर पे पेशाए इल्जाम, वरना शहर में किस किस के सर गए। फिर आ गई है बात, तो जो कल मैंने सागरी में कहा था नई नस्ल के लिए, तो जरा एक बात वो भी सुन लेना, फिर मैं आगे बढ़ जाऊं। मैंने यही कहा था कि चलो आने वाली नस्लों को तो मालूम हो कि हम किस बुलंदी फिक्र पे गुफ्तगू कर रहे थे, किस बुलंदी अफकार पे जिंदगी कर रहे थे, ये तो आने वाली नस्लों के लिए गवाही हो जाए। तो मैंने यही कहा था कि हमारा तो इश्क इल्म से है, तो चलो हम कह दें कि हमें पूरा इल्म पहुंचाने का वक्त न मिल सका, तो हमारा इश्क हवादिस की ताब ला न सका, हमारा इश्क हवादिस की ताब ला न सका, मगर इन्हें तो मुरादों की रात मिल जाए, हमें तो कश्मकश मर्द बेअमाही मिली, इन्हें तो झूमती गाती हयात मिल जाए। बस मैंने खुद अपने आप पे पाबंदी लगा दी कि मैं 15 मिनट से ऊपर मजीद गुफ्तगू नहीं कर रहा। मैं दुआगो हूँ आपके लिए, शुक्रगुजार हूँ, आपका माददखा हूँ आपके इंतजार के लिए कि जो आपने इंतजार किया, और शुक्रगुजार हूँ कि इसके बावजूद इतनी बुलंदी पे आपने बहुत ही मुश्किल और रिफत फिक्र की गुफ्तगू को आपने तवज्जो से संभाला। अजीजान करामी, तो ये नुमाइंदा है कि देखो अच्छा फतवे हम पे लगाते हो, लेकिन जब खुद ये कहें, और इसलिए दुनिया गवाह हो, सुने जहां जहां आवाज आ रही है, मेरे सुनी शिया भाई समाअत करें, हमने हमेशा मोहब्बत का दर्स और पैगाम भी दिया है इमाम बारगाहों से। ये देखो नफरतें कहां से फैलाई जाती हैं, हमने दुनिया हमसे कहती है कि अच्छा ये नफरतें गालियां नहीं होनी चाहिए, तो ये तो देखो कि मिंबर से गालियां देने का सिलसिला शुरू किसने किया था। हमारे बुजुर्गों ने ये समझाया ही नहीं, हमारे रहनुमाओं ने ये सिखाया ही नहीं, ये जिन्होंने सिखाया है उन्हीं को मालूम होगा, हमें क्या मालूम। हमने तो हमेशा इज्जत से ही तस्करा किया, तो इसके काम इस अली के उस अली के समझे जाते हैं। हम कहें तो फतवे और इल्जाम के पेशे और तोहमत के पेशे की जद में पूरी तवज्जो, चाहे मेरा कोई कितना ही करीबी क्यों ना हो, हर एक मेरी निगाह है, जिसको बहुत जल्दी है वो जा सकता है, इस 15 मिनट से और मुख्तसर गुफ्तगू नहीं कर सकता। किसी के अगर फोन पे तवज्जो है, घर पे तवज्जो है, शिकम पे तवज्जो है, मेले पे तवज्जो है, लंगर पे तवज्जो है, मैं रोक देता हूँ, अभी जा सकता। शुरू करें, अब शुरू करूंगा। पूरी तवज्जो से हम कहें तो तोहमत का तेशा, इल्जाम का आहन हमारे साथ तो और भी चलते हैं, और यही नहीं तमाम शिया नहीं अहले सुन्नत की किताबें लिख रही हैं कि ये दौर है दौरे खलीफा सानी का, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। चोरी करने वाला चोरी कर रहा था, अली ने देखा, चोर को पकड़ा, चोरी से रोक के
तमाचा उसके मुंह पे मारा। चूंकि चोरी मुकम्मल नहीं हुई थी तो वो अपनी तरफ से बहुत बड़ा मुफ्ती बनता था। खिलाफत में पहुंचा और कहा कि जी अली ने मुझे आज तमाचा मारा है, थप्पड़ रसीद किया है, मेरे मुंह पे मारा है। कहा क्या था? कहा ये था और ये मैंने तो चोरी नहीं की थी, चोरी मुकम्मल होती तो कोई सजा होती थी, तो ये तो मैं कर रहा था लेकिन ये मुकम्मल नहीं हुआ था मेरा इरादा। ये अली ने कहा। जैसे ही कहा कि ये अली ने ये कहा और ये किया तो बेइख्तियार खाली परेशानी हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि तू मुझसे इस अली की शिकायत लेके आया है, कहीं मुझे ऐनुल्लाह ने चोरी करके देखा था, ये अल्लाह ने मुझे बना के मारा। नुमाइंदा बनाया अपने तमाम मज़ाहिर का, ऐनुल्लाह बना के, लिसानुल्लाह बना के, वजुल्लाह बना के, जमुल्लाह बना के, रसूलुल्लाह बना के, वलियुल्लाह, ये सब बनाया। और फिर दुनिया हमसे कहती है, हमसे उलझती है, अली को बढ़ा देते हैं, अली को अल्लाह बना देते हैं। तुझे हया नहीं आती? हम यदुल्लाह कहते हैं, नफसुल्लाह कहते हैं, वजुल्लाह कहते हैं, जमुल्लाह कहते हैं, वलियुल्लाह कहते हैं, रुल्लाह कहते हैं, सब कुछ कहते हैं लेकिन अल्लाह नहीं कहते। हम नहीं कहते ये अल्लाह ने कहा है। तो ये अली को नुमाइंदा बनाया और हिजरत की रात वो नफ्सुल्लाह हो गया। और वो नफ्सुल्लाह कैसे हो गया कि बस वो एक रात सोया और ये एक सोना था, इसी सोने से मुझे कीमिया कर जाना, बस मुझे चलना। गुफ्तगू तो मैं बहुत दूर लेकर जाता, लेकिन आज कुछ थोड़े से आप परेशान हैं तो इसलिए मैं गुफ्तगू को रोक रहा हूं। इसलिए आज मैं आपसे जो बात करना चाहूंगा तो उसमें जाबिर बिन हय्यान का मुझे तफसील से जिक्र करना था, उसकी किताबों का, किताबुल कीमिया का तफसील से हवाले देने थे, लेकिन अब वक्त भी नहीं है और आपका मिजाज भी नहीं है। मिजाज हो तो फिर वक्त तो हमेशा ही होता है, इसलिए मैं उसको रोक रहा हूँ। हाँ, इतनी तवज्जो आपकी दिला देता हूँ, हमेशा दिलाता रहता हूँ मुख्तलिफ मौक़े पर। आज भी कहता हूँ कि ये जाबिर बिन हय्यान ये 721 में पैदा हुआ और 815 में दुनिया से रुखसत हुआ। तो ये जो अगला बरस आ रहा है ये 2015 का है, गोया 1200 साल जाबिर बिन हय्यान को दुनिया से गए वो मुकम्मल हो जाएंगे। तो अगर कोई तौफीक हो इमाम सादिक के मानने वालों की, तो अगर पूरा साल ना सही तो कोई एक बड़े पैमाने पे जाबिर बिन हय्यान को याद कर लें, और जब जाबिर बिन हय्यान दुनिया को याद आए तो फिर दुनिया को मालूम हो कि ये किस दरसगाह का पढ़ा हुआ है। यही मेरी मुख्तलिफ बातें हैं, यही मेरा मुख्तलिफ ज़ाविये फिक्र के होते हैं। वरना मुझे भी ये किस्से कहानियाँ आती हैं, लेकिन बचपन में भी कभी किस्से कहानियाँ बयान नहीं की। तो अब इस वक्त क्या बयान करूँ आपकी खिदमत में, तो मैं ये तवज्जो आपकी दिलाता रहता हूँ माशाअल्लाह बहुत कि अगर किसी भी जगह पे ये तस्करा हो जाए जिन लोगों को उस तरह से निस्बत रही है, चाहे वो नहजुल बलागा को मुरतब करने वाले शरीफ रजी हों कि सिवाय मेरे किसी और का खिताब शरीफ रजी पर नहीं है। वो जो मैंने समाने बयान किए, जिंदगी बयान की, फजाइल बयान किए, इल्म बयान किया, इसी तरीके से और दीगर लोग भी हैं जो इस दरसगाह से फैज उठाए हुए हैं। इसलिए मैं आज आपसे ये बात जरा बाद में करूंगा, फिर आप ये ना समझे कीमिया तो ये समझा जाता है पुराने जमाने में जब तक ये अलकीमी कहलाता था, और अलकीमिया और फिर कीमिया और सीमिया का फर्क ये भी कभी आपकी खिदमत में रखूंगा मैं। तो आपको जो पाउलो कोएल्हो की मशहूर किताब है अल्केमिस्ट, उसका भी जिक्र करता, फिर मैं बताता कि अल्केमिस्ट का बुनियादी ख्याल कहाँ से आया, और खुद पाउलो कोएल्हो ने ब्राजील के अदीब होकर जाबिर बिन हय्यान का कौन से सफ़े पे तज़किरा किया। इल्म के इस फैलाव के साथ बात पहुँचाने की कोशिश करता हूँ।
دنیا ذرا روایتی باتیں سننا چاہتی ہے، تو اب میں آپ کو بالکل روک کے آخری 2 جملے، اس لیے میں یہاں سے ورنہ پھر آپ کو لے کے جاتا جو عناصر ہیں جن کا بیان قرآن مجید میں ہے، پھر میں آپ کو حدید کا بیان بھی کرتا اور پھر بتاتا کہ قرآن مجید نے سورہ حدید میں حدید کو نازل کر کے کیمسٹری کے کون کون سے آفاق کو آج سے 1400 سال پہلے بنائے تھے۔ قرآن کی آیت نے ہی آئرن کے، فیرن کے، لوہے کے ایٹمی نمبر بھی بتا دیے تھے، ایٹمی وزن بھی بتا دیا تھا، الیکٹران کی تعداد بھی بتا دی تھی، لیکن آج آپ گھبرائے ہوئے اس لیے میں چھوڑ دیتا ہوں۔ تو ان ساری باتوں کو ترک کیا، صرف 2 باتوں پہ توجہ کیجیے گا، صرف 2 باتیں، صرف 2 باتیں، مسائل۔ اب آپ کو پوچھنے کا حق ہے کہ حضور آیت تو آپ نے لی تھی قربانی کے حوالے سے، یہ علی کا سونا، یہ یقینی طور پہ یہ لفظی بازی گری تو ہو سکتی ہے قبلہ، لیکن یہ ڈاکٹر شبیل حسن رضوی جیسے عالم کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ لفظی بازی گری سے موضوع پہ جائے۔ ہاں اگر آپ کو احساس ہے تو مجھے بھی ادراک ہے، احساس اور ادراک کا فرق بھی سمجھیے۔ سلامت رہیے، کوئی توجہ، بالکل اختتام کلام، اور یہی حاصل کلام ہے، دعا گو ہے سید زدہ عزیزان گرامی۔ یہ میں نے آپ سے کہا ٹھیک ہے آج کیمسٹری سونا نہیں بناتی ہے، لیکن آغاز تو اسی سے ہوا، اور میں اگر اس کی ایٹمولوجی، اس کی تاریخ، علم الانشقاق الالفاظ، یہ علم ہے لفظوں کی تاریخ کا، وہ آپ کی خدمت میں رکھوں تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو کیمسٹری کا لفظ ہے یہ انگریزی میں تو بے شک یونانی سے آیا، یونانی میں عربی سے آیا، لیکن اصل کہاں سے آیا؟ بس میں اشارہ کر کے گزر جاؤں گا حضور، اصل میں تو یہ چین کی زبان سے آیا، چینی زبان سے آیا۔ اور اب ذرا نئے زاویے سے حدیث پہ غور کر لینا، اطلب العلم، تو یہ کیمسٹری ہے کیا؟ یہ سونا بنانے کا عمل جو ہے، تو کیا یہ سارے ماہر کیمیا غلط تھے؟ یہ جو پارے سے، یہ سیماب سے اور مختلف چیزوں سے سونا بناتے تھے، کیا یہ درست نہیں تھے؟ اگر غلط تھے تو اب تک ان کی لیگیسی، ان کی روایت باقی کیوں ہے؟ اور صحیح تھے تو دنیا کو سمجھنے میں غلطی کہاں ہوئی؟ اچھا چلو میں اس سے پہلے ایک اور بات کر دوں جس سے آپ کے ذہنوں پر تھوڑا سا اور بوجھل بند دور۔ دیکھیے مغرب جس کی سائنس کا بڑا ڈنکا پیٹا جاتا ہے، اور آپ کے بڑے بڑے کالم نگار اور بڑے بڑے اینکر پرسن اور بڑے بڑے تجزیہ کار یہ فرماتے ہیں ارے کیا مسلمانوں کے پاس ہے، مغرب کو دیکھیں، مغرب میں کہاں سے کیا، مغرب کا سائنس کہاں پہ پہنچ گئی ہے، اس نے یہ ایجاد کر لیا وغیرہ وغیرہ۔ حضور آٹو خان ایک کیمسٹ تھے، بہت بڑے ماہر کیمیا، رادرفورڈ کو نوبل پرائز ملا۔ آپ کو پتا ہے کہ مادے کا، مادے کے خصوصیات کا، ایٹم کا، مالیکیول کا، ان کے جو بانڈز آپس میں بنتے ہیں ان کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ تو پھر عزیزان گرامی بہت ہی آپ لوگ تھک گئے، غور سے سنیں، موضوع ایسا ہے کہ غور سے سنا جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ میں اسی لیے کیمسٹری کو بھی ڈیفائن نہیں کر رہا، میں اگر وقت پہ آ جاتا تو پھر چاہے آپ جتنے برہم ہوتے پھر بھی کرنی کہ میں وہی سی میرے مانچے ہوتی، لیکن ابھی چونکہ میرا ذرا پلہ کمزور ہے دیر سے آنے کے سبب سے، اس لیے میں آپ پر بوجھ نہیں ڈالنا۔ تو آٹو خان نے ایک جملہ کہا تھا، آٹو خان نے کہا تھا کہ ہر خاندان کی طرح سے علم کا بھی ایک شجرہ ہوتا ہے۔ اگر اس جملے کو آپ اگر
سمجھ سکے تو اگلا جملہ سمجھ میں آئے گا. ہر خاندان کی طرح سے علم کا بھی ایک شجرہ ہوتا ہے. میرے خاندان کا شجرہ میرے باپ دادا سے چلا ہے, لیکن میرے علم کا شجرہ میرے استاد سے چلا ہے. تو آج اگر مغرب کی سائنس کا شجرہ معلوم کرنا ہو تو مغرب میں سائنس کا آغاز ہو رہا ہے روجر بیکن سے. فرانسس بیکن نہیں, فرانسس بیکن اور ہے, روجر بیکن اور ہے. تو یہ 11ویں اور 12ویں صدی کا سائنسدان, اس سے جدید سائنس کا آغاز ہو رہا ہے. تو وہ روجر بیکن اپنی ہر کتاب میں یہ لکھتا ہے کہ جس نے اس کو دیکھا بھی نہیں ہے کہ میرے استاد جابر بن حیان نے اس مسئلے میں یہ کہا ہے, اور جابر بن حیان نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ میرے استاد و مولا امام جعفر صادق نے یہ فرمایا ہے. تو آج تمہیں سائنس کا شجرہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ شجرہ امام صادق تک پہنچتا ہے. ایک جملہ میں نے کہہ دیا ہے, آخری جملہ. پھر اگر کبھی جی ہوا اور میں نے اگر اسی برسی سے میں خطاب کیا, پھر کہنا میں کیمسٹری کی اور دنیاؤں میں تمہیں لے جاؤں گا, اس لیے کہ پھر ایک ماحول, ایک فضا, یہ ایک تمہید کی فضا بھی بن چکی ہوگی. اس جماعت سے آگے بڑھ چکے ہوگے تو میں آگے کی منزل پہ بات کر رہا ہوں. حضور والا کیمسٹری سے پہلے آتی ہے فلسفی آف کیمسٹری, فلسفہ کیمیا. سائنس سے پہلے ہے فلسفہ سائنس, فزکس سے پہلے ہے فلسفی آف فزکس. پہلے اس علم کا فلسفہ کو سمجھو. سیاسیات سے پہلے فلسفہ سیاسیات, فقہ سے پہلے فلسفہ فقہ, عقیدے سے پہلے فلسفہ عقیدہ, طبیعیات سے پہلے فلسفہ طبیعیات, اور کیمیا سے پہلے فلسفہ کیمیا. بہت انسان نے دیر لگائی فلسفہ کیمیا تک آتے ہوئے. سن 2000 میں پہلی مرتبہ ایک مکمل دبستان کے طور پہ کتاب آئی فلسفی آف کیمسٹری. سن 2000 سے پہلے کسی نے جو پرانے پروفیسر بھی ہوں انہوں نے فلسفی آف کیمسٹری کا لفظ سنا ہی. اور آج بھی جو نصاب پڑھایا جا رہا ہے ہمارے ملک کی بھی کہیں نصابوں میں ڈاکٹر خیرات الدین رسا جیسے اور ڈاکٹر سلیم الزمان صدیقی جیسے ماہران کیمیا نے بھی کبھی فلسفہ کیمیا پہ بات نہیں. لیکن جو جدید فلسفہ کیمیا نے بھی نہیں بتایا وہ میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں. فلسفہ کیمیا ہے کیا؟ اور یہ جو دھاتوں کو بدلتے تھے کوشش میں تھے کہ اس دھات سے یا اس پارے سے سونا بن جائے, ان کے ذہن میں تھا کیا؟ اس کے معنی یہ ہے کہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر یہ والے عناصر, یہ والا ماحول, یہ والی حرارت, یہ والی چیز ادنا دھات میں پیدا کر دی جائے تو یہ ادنا آلہ میں بدل جائے. اگر اس کی بات ہے تو اصل فلسفہ کیمیا کیا ہے؟ اصل جو فلسفی آف کیمسٹری یہ ہے کہ جو بیس ہیں, جو ادنا دھاتیں ہیں, ان کے اندر چاہے حرارت سے, چاہے دیگر عناصر سے, چاہے ایٹم کو داخل کرنے سے اس انداز سے کوشش کی جائے. یہ بتا دوں کہ جدید کیمسٹری بھی یہ ثابت کر چکی ہے کہ پرانے کیمیا دان درست تھے, سونا بنایا جا سکتا ہے. ہاں اس پروسیس پہ اتنا وقت اور اتنی رقم لگتی ہے کہ وہ اصل سونے سے زیادہ قیمتی ہو جاتی ہے. لیکن وہ تھے صحیح کہ ادنا کو اعلیٰ میں بدلا جا سکتا ہے اگر اسے یہ مہیا ہو جائے. انہیں یہ پتا نہیں چلتا تھا کہ کیا مہیا ہو جائے. پرانے سے پرانے ماہرین کیمیا یہی کہتے تھے بس یہ سونا بن جاتا, یہ ایک آنچ کی کسر رہ گئی. سلامت و آباد رہیے گا. یہ سونا بن جاتا, یہ ایک آنچ کی کسر رہ گئی. یہ بس ہم آ گئے تھے منزل پر, لیکن کیا کریں کہ یہ ایک آنچ کی کسر اگر نہ ہوتی یا اگر یہ ہم داخل اس میں کر دیتے تو سونا بن جاتا. انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا, کہا کہ بس یہ کمی رہ گئی.
یعنی حقیقت یہ ہے کہ بدلا جا سکتا ہے چیزوں کو، ادنا کو اعلیٰ کیا جا سکتا ہے اگر اس میں اعلیٰ سے اعلیٰ کے قرب سے کوئی ربط اور رشتہ پیدا کیا جا سکے۔ کہ میں نے کیا محنت کی ہے، آیت کی طرف پلٹو، آیت نے واضح کر دیا کہ وہ اللہ تک نہ ان کا گول پہنچتا ہے نہ ان کا خون پہنچتا ہے، یعنی گول کا خون تو یہاں رہ گیا، اس کی کیمیائی تغیر یہ ہے کہ جو تم نے کہا وہ اور تھا، جو وہ تک پہنچا وہ آخری منزل پہ جو تم نے دیا وہ اور تھا، جو اس تک پہنچا وہ اور ہے۔ تو جب قربانی میں تمہیں یہ بات سمجھ میں آ گئی تو سویا میں، چہلم میں، برسی میں، فاتحہ خانی میں تمہیں کیا مسئلہ ہو جاتا ہے؟ کیوں نہیں ہاتھ اٹھاتے اپنے مرحوم کے لیے نیاز دینے کے لیے، مولا کو وسیلہ بنا کے اس کی نیاز دینے کے لیے؟ تمہیں معلوم نہیں ہے، تم سمجھتے ہو کہ یہ یہاں کا کھانا ہے، وہ یہ کھانا یہاں پہنچتا ہے، قربانی کی طرف جو یہاں دیا وہ اور ہے، جو وہاں پہنچا وہ جو وہاں پہنچا اور ہے۔ اور جب ادنا کو اعلیٰ سے پکڑا جا سکتا ہے، حاصل کلام جملہ غریب کا قریبی جملہ کہہ رہا ہوں، کل شیخ اعجاز نے کہا تھا لیکن میں وہاں اسے کہہ نہیں سکا، میں نے اسے تنہائی میں کہا، اس نے کہا غدیر کا دن گزر گیا، 18 ذوالحجہ کی ابھی گزری ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جن کی غدیر گزر گئی وہ اور ہے، جن کی غدیر مستقل ہے وہ اور ہے، جن کی غدیر گزری وہ اور ہیں، جن کی غدیر ٹھہری ہوئی ہے ان کے دلوں میں وہ اور ہیں۔ تو اب میں یہ آخری جملہ کہہ رہا ہوں، غدیری جملہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھو ادنا کو اعلیٰ سے بدلا جا سکتا ہے، صرف یہ ہے کہ اگر وہ اعلیٰ کے قرب سے وابستہ ہو جائے، یہی ہے تعلق، یہی ہے قرب۔ تو اب مجھے سمجھ میں آیا تیرا خیال یہ ہے کہ یہ چند دیوانوں کا، چند مجنونوں کا نعرہ ہے جو ولایت ولایت کہتے رہتے ہیں، جو علی علی کہتے رہتے ہیں، یہ نعرہ ولایت، یہ علی ولی اللہ، تجھے معلوم نہیں ہے یہ وہ کیمیا ہے کہ جو تجھ میں داخل ہو جائے تو تجھے سے ادنا کو
حمامہ پہننے والے وہ معمم کم ہے معمہ زیادہ ہے. وہ کہہ دیتے ہیں ارے بھائی دیکھیے کہ آپ نے یہ نعرہ حیدری لگا دیا علی علی کر دیا تو ہاں بس ٹھیک ہے کہ آپ کی خوشی کے لیے نہیں ہماری خوشی کے لیے نہیں ہے. یہ کیمیا ہے. یہ کیمیا بتا دیتی ہے نعرہ حیدری سے پہلے کی کیفیات اور ہیں نعرہ حیدری کے بعد کی کیفیات اور ہیں. تجھے اتنا بھی نہ بتائی گا کہ دشمنوں سے ڈر کے بھاگتا ہوا جیسے ہی علی کہتا ہے تو اس کے قدم جم جاتے ہیں. تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کیمیا نے کیسے بدل دیا. بزدل تھا علی کے نام سے بہادر ہو گیا. کمبر بناتی ہے. یہ وہ کیمیا ہے جو میں سمجھتا ہوں نار بناتی ہے. یہ وہ کیمیا ہے جو بے در کو ابوذر بناتی ہے. یہ وہ کیمیا ہے جو مسلمان کو سلمان بناتی ہے. یہ وہ کیمیا ہے جو آئندہ باہر کی دنیا بدل دے. یہ وہ کیمیا ہے جو مسلمان کو سلمان بنا دے بے در کو ابوذر بنا دے کہ جو بے در کو کمبر بنا دے جو شان کو دو بنا دے لیکن جیسے ہی وہ جو اللہ کی آل ہے وہ جو اللہ کے قرب والے ہیں وہ جو ولایت کے والے ہیں کہ جہاں پہ آواز تھی کہ اچھا کیسے یہ بدل جائے انسان کے اندر باہر کی دنیا. خدا رہا ہے اگر حر رہتا لشکر یزید میں اور بچ بھی جاتا تب بھی بچ جانے والوں کی طرح جیسے آج لعنت بھیجی جا رہی ہے لعنت ہی بھیجی جاتی. یہ ہے کیمیا والوں کی کیمیا کہ جو لعنت اللہ ہونے جا رہا تھا اسے رب نے اللہ بھی نہیں علیہ السلام بنا دیا. علیہ السلام کیا عظمت ہے. یہ کیمیا بدلتی ہے. یہ علی کے بیٹے نے کیمسٹری تبدیل کرتی ہے ملک کی. بس اب وقت نہیں ہے ایک مرتبہ آواز دے کے چلا بیٹے کو پکارا بھائی کو بلایا آواز دی یہ سن رہے ہو تشدد کیا آگے یہ پیاس پیاس کی صدائے اب میں نہیں رک سکتا اب میں یہاں نہیں ٹھہر سکتا. یہ استقبال محرم کی مجلس کی بھی سمجھو تو آؤ ہر کو سلام کرے اس لیے کہ یہ ہو رہا ہے یہ ہو کے آ رہا ہے. یہ اس کے اندر کی کیمیا بدل گئی ہے. پہلے والا ہو نہیں ہے کہ پانی کو چھوڑ کے پیاس کی طرف آ رہا ہے. یہ لفظ خان کو چھوڑ کی طرف آ رہا ہے. یہ منصب کو
صالحین محمد بولی اجمعین ہمارے اللہ سب کی دعاؤں کو حاجتوں کو پورا فرما ہمیں معصوموں کو قبول فرما ماہ محرم کو تمام ایام ادا میں تمام امام بارگاہوں تمام مومنین تمام علماء خدا ذاکرین کو تمام ماں بہنوں کو تمام شبیہوں کو تمام اعلیٰ پاک کو جناب کو تمام کو محفوظ و معمول فرما ہمارے تمام کی ضرورت کو محفوظ فرما ایمان بارگاہوں کو مومنین کا تحفظ فرما جس مرحوم کی بلندی رکھ ملسی سوئی ہے اسے سید الشہداء کے جواب میں جگہ عطا فرما ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا